आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ 2 जनवरी 2017 है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस वक्त जंगल में मंगल कर रहा हूँ अल्लाह का काम कर रहा हूँ भाई। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ज़ोहर का वक्त होगा। अल्लाह का बड़ा मसला है, बहुत अच्छा लग रहा है, जंगल में बैठा हूँ, बहुत अच्छा लगता है अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह अकेला, अल्लाह के वास्ते अल्लाह का काम ना करूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ खो रहा हूँ। अल्लाह की तबलीग करना मेरा काम है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ज़िंदगी का पानी है। एक औरत ने सवाल किया है, कहा कि मैं एक सच बात बताऊं, मैं एक नॉन मुस्लिम औरत हूं और मेरी तीसरी शादी हो चुकी है, तीसरी शादी हो चुकी है। पहले शादी से उसे एक भी औलाद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने फैमिली प्लानिंग की, दूसरे से भी फैमिली प्लानिंग की, तीसरे से भी ऐसे ही कर रही है। अब कुछ एक बच्चा या 2 बच्चे हुए हैं। वो कहती है कि अल्लाह ताला ने औरतों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की? मुसलमानों में अल्लाह ताला इंसानों को हुक्म दिया कि 2-2, 3-3, 4-4 बीवियाँ कर लो मर्दों को, ताकि मर्द अलग अलग वैरायटी की औरतों का मज़ा चखे, मोहब्बत का, और उनके साथ जिनसे ताल्लुक़ात रखें और उनको जो है ना अलग अलग वैरायटी का मज़ा देखें कि आखिर औरत अलग अलग कैसी होती है। तो फिर अल्लाह ताला ने औरतों के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों की? औरतों को क्यों ये हुक्म नहीं दिया कि तू भी अलग अलग किस्म के मर्द को देख, उनके तोहफे ले, उनके साथ अलग अलग रहे, मौज मस्ती करे, ताकि अलग अलग वैराइटीज़ मर्दों की देखने का हमारे को भी शौक़ होता है। कब तक दाल खाना या बिरयानी रोज़ खाएंगे? कभी तो दाल खाना, कभी बिरयानी, कभी मीठा, कभी खारा। एक औरत ने कहा वो फाहिशा काम करने वाली औरत है, फाहिशा है वो। मैंने बहुत सोचा कि मैं इसके लिए जवाब क्या दूँ। फिर मेरे समझ में अल्लाह ताला ने डाला। मैंने कहा कि ऐ औरत, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि औरत को अल्लाह ताला ने बाद में पैदा किया, पहले मर्द को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को, फिर उन्हीं से अल्लाह ताला ने औरत को बनाया। किताबों में यही जिक्र आता है जोड़ा। फिर औरत को अल्लाह ने कमज़ोर पैदा किया, और फिर जब औरत मर्द जब मिलते हैं तो औरत हामिला हो जाती है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में कि अक़द करो, इसलिए ना करो सिर्फ़ कि तुम्हें मस्ती निकालना हो, यानी सिर्फ मज़े के लिए ना, बल्कि औरत खेती है मर्द के लिए। तो खेत में मर्द जाता है कोई चीज़ पैदा करने के लिए, ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है तो पैदा करने के लिए, हल चलाने के लिए। तो मर्द वो हल चलाने वाला किसान हो गया और औरत ज़मीन हो गई। ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो वो चाहिए कि फ़सल अच्छी पैदा करे। तो आप देखें, अगर हम ये मिसाल लें तो अगर एक ही खेत के अंदर बीज किसान डालता है, एक फसल उड़ जाती है, दूसरी तो ज़मीन कमज़ोर हो जाती है, फिर दूसरी फसल दूसरी उगाते हैं, फिर ज़मीन भी कमज़ोर हो जाती है, उसे खाद की ज़रूरत पड़ती है, उसे फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीक़े से लेकिन किसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो कमज़ोर नहीं होता, वो इधर भी खेती बाड़ी करता है, फिर दूसरी खेत में भी जाकर खेती बाड़ी करता है, खेत हल चलाता है और वहाँ पर भी होती है। ये वो ज़मीन है जो कमज़ोर हो जाती है, समझ रहे हैं आप? और आदमी कोई अपना वक्त बर्बाद तो नहीं करेगा, और अल्लाह ताला तो नहीं चाहेगा कि अल्लाह की दी हुई ज़मीन को जो है ना बेकार में तुम ऐसे इस्तेमाल करो, खाली मज़े के लिए, खाली उससे जो है ना लहराती दे के खुश हो जाओ, साफ़ करके खुश हो जाओ। अल्लाह चाहता है कि कोई चीज़ पैदा हो ताकि अल्लाह का ज़िक्र बरकरार रहे, कोई ज़िक्र करने वाला। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मर्द को कि 2-2, 3-3, 4-4 यानी बीवियाँ रखने का हुक्म, लेकिन एक पे ही बस करो अगर इंसाफ नहीं कर सकते, ये भी कहता है अल्लाह ताला। तो औरत जब एक शौहर से शादी का अक़्द करती है और सिर्फ फैमिली प्लानिंग का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने पैदा करने के लिए कहा है, तो कोई चीज़ पैदा होती है तो आप औरत कमज़ोर हो जाती है,
کیونکہ 9 مہینے تک وہ اپنے خون سے بچے کو پیٹ میں پالتی ہے. لیکن مرد کو کچھ فرق نہیں پڑتا. مرد تھوڑی دیر میں عورت کے پیٹ میں حمل ہو جانے کے بعد وہ ہٹ جاتا ہے, اور عورت ہوتی ہے کہ اسے پالتی تو کمزور عورت ہو جاتی ہے. ایک بچہ ہو گیا, پھر تھوڑے دن کے بعد اور ایک بچہ ہو گیا, 2 ہو گئے, عورت کمزور ہو گئی. عورت کو جو ہے مرد لا کے کھلاتا پلاتا کیئر کرتا ہے, وہ گھر بار کو سنبھالتی ہے, اس کا ایک رشتہ بن گیا, خونی رشتہ پورا اولاد سے. اب عورت کا تھوڑے دن کے بعد دل کرتا ہے کہ یہ مرد مجھے اچھا نہیں لگ رہا, ابھی مجھے کوئی دوسرے مرد کے ساتھ جو ہے نا رہ کر خوشی حاصل کرنا چاہیے, جنسی تعلقات پیدا کرنا چاہیے. تو اگر وہ کہہ دے کہ اے شوہر تو مجھے طلاق دے دے, میں دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تھوڑے دن, ٹھیک ہے. اگر عورت بولے گی ایسا تو مرد بولے گا کہ یہ تو گناہ ہے, ٹھیک ہے تجھے طلاق میں دیتا ہوں, چل بچوں کو لے کر چلا جا. بچوں کو لے کر گئی دوسرے کے پاس اگر, یا بچوں کو رکھ لیا, تو اب وہ ماں جو اپنے خون سے بچے کو پیدا کی ہے ریس کر, کیا وہ ماں اپنے وہ 2 بچوں کو بھلا پائے گی؟ وہ بچوں کے ماں تو وہی ہو گئے نا. بچے بولیں گے کہ ہماری ماں کسی اور مرد کے پاس چلی گئی, بابا کو چھوڑ کر, ابا کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو اناتھ کر گئی, کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن وہ ماں کا دل بولے گا کہ وہ بچوں کو چھوڑ کر چلی جائے, کیونکہ جب بچے ہو جاتے ہیں 2-3 تو ماں جو اپنا دودھ پلاتی ہے 3 سال تک بچوں کو پلانا چاہیے, وہیں پر فیملی پلاننگ ہو جاتی ہے. اگر ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو بہت بڑے لمبے وقت تک حمل نہیں ٹھہرتا اسے, تو وہی فیملی پلاننگ اللہ کی طرف سے ہے, گیپ آ جاتا ہے. تو ذرا غور کریں, تو ماں کا کیا دل نہیں ٹوٹ جائے گا؟ کیا یہ ماں چاہے گی کہ دوسرے شوہر کے پاس جائے اور وہاں پہ مزہ لے, اس شوہر کو اس کے تحفے لے, اس کے اچھی باتیں سہے, اور پھر اس کے بعد اسے اچھا لگے, وہ گھومے پھرے گاڑی میں, چلو وہاں پر بھی 1-2 بچے پیدا ہو گئے, ٹھیک ہے. کیا وہ ان بچوں کی اسے یاد نہیں آئے گی؟ اب وہ اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد وہ کہے عورت کہ دیکھو اب میں نے اس مرد سے مزہ لیا, اچھا لگا, اس نے مجھے تحفے دیے, کھلایا پلایا رکھایا گھمایا, تم نے بھی کیا کرا, میں تم سے بھی بور ہو گئی ہوں, اس سے بھی بور ہو گئی تھی, اب تم یہ رکھ لو بچوں کو, اب میں دوسرے سے میں عقد کر لینا چاہ رہی ہوں, پورے 4 مہینے پورے کر کے میں دوسرے کو کسی کو ڈھونڈتی ہوں اچھے طرح سے. جیسے وہ تیسرے کو ڈھونڈنے جائے گی, تیسرا بولے گا ارے عورت تو 2 کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہوگی, تو 2 اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ آئی, کمزور ہو گئی, پہلے تو خوبصورت حسین لگتی تھی, ابھی تو ایج بھی ہو گئی, پھر دوسرے کے پاس گئی, پھر وہاں پر مزے کے لیے 2 بچے پیدا کر دیے اور وہاں پر اس کو چھوڑائی. اب میں کہاں سے لگا لوں, میں کیوں کھلاؤں پلاؤں, کیوں تجھے مہر ادا کروں, مجھے تو چاہیے فیملی ایک جو میرے ساتھ ہمدردی میں زندگی تمام رہے, میں تجھے نہیں چاہیے. ہاں اگر میں حرام باز ہوتا, زناکار ہوتا تو تیرے ساتھ زنا کر لیتا ہوں, یہ کہے گا, کچھ پیسے لے لے, زنا کر لے, موج مستی کر لے, چلے جا, لیکن میری بیوی بننے کا سپنا مت دیکھ, خواب مت دیکھ. ہو گئی عورت کی بے عزتی. تب عورت بولے گی کہ کم بخت دھندے والی سمجھا کیا, مجھے فاحشہ سمجھا, پروسٹیٹیوٹ سمجھا. تو بولے گا انسان وہ, ارے تو پروسٹیٹیوشن ہی تو کرنے نکلی. اللہ کہتا ہے, اللہ حقوق العباد رکھا ہے, مرد 4 بیویوں کو مینٹین کر لیتا ہے تو بھی کمزور نہیں پڑتا زیادہ, لیکن اس پہ بھی صحت پہ اثر پڑتا ہے, پھر بھی اتنا نہیں جتنا عورت پہ پڑتا ہے. اور تو 2 بچے یہاں 2 بچے وہاں 3 بچے ہوتے ہی تو کمزور ہو گئی, تیرے اندر جو ہے طاقت ختم ہو گئی, تو بوڑھی ہو رہی ہے. اب میں تجھ پہ کیوں پیسہ لگاؤں, کیوں مہر ادا کروں؟ مہر کا حکم مجھے دیا گیا ہے, تجھے نہیں دیا گیا. اللہ نے مہر کا حکم مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا. کیا ہے کہ عورت مہر ادا کرے مرد کو. اگر اللہ تعالیٰ عورت کو حکم دیتا کہ مرد کو مہر ادا کرے تو وہ اسے پھر وہی حقوق ہو جاتے جو مرد کے ہیں. تو وہ عورت نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے, ہم کو کمزور بھی کرتے ہیں, بچے بھی پیدا کرتے ہیں, اوپر سے ہم فیملی پلاننگ کر لیں گے. فیملی پلاننگ کا اللہ نے حکم نہیں دیا تمہیں, جب تک کہ تم کوئی کمزوری میں نہ آ جاؤ, کوئی ایسے میڈیکل پرابلمس نہ ہو جائے.
ہم بچوں کو دودھ نہیں پلاتے. اللہ نے تمہیں بچوں کو پلانے کا دودھ پلانے کا حکم دیا ہے, تم کیوں نہیں پلانا چاہتے؟ جب تم بچے کو دودھ پلانے لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے پاس نیچرل طریقے سے گیپ رکھ دیتا ہے. تم حمل سے نہیں ٹھہرتے, حاملہ نہیں ہوتی بہت لمبے وقت تک جو بچوں کو مائیں دودھ پلاتی ہیں. اگر ہو بھی جائے تو اللہ کی مرضی کی بات ہے. تو عورت کمزور ایک, دوسری طاقتور تو ہوتی ہے, وہ زیادہ بچے کو پورا جنم دیتی ہے اور تکلیفیں زیادہ برداشت کر کے بیماریوں کو زیادہ سہن کرنے کی طاقت عورت میں زیادہ ہے مرد سے بھی زیادہ, سمجھے آپ. لیکن کمزور ہو جاتی ہے, وہ کراٹے سیکھ لے یا مارشل آرٹ سیکھ لے, کچھ بھی سیکھ لے, لیکن پھر بھی کمزور ہوتی ہے مرد کے سامنے. اور مہر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرد اللہ کا ادا کرتا ہے عورت کے لیے. تو اللہ نے قانون فطرت کے حساب سے رکھا ہے. پھر اس عورت کو جو ہے طلاق دینے کا بھی حکم نہیں ہے. سب سے معیوب بات ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے, عورت کو طلاق دے دی جائے, تو بڑی معیوب بات. آپ دیکھیں جب روڈ پہ آدمی جاتا ہے کوئی, تو عورتیں روڈوں پہ چھیڑتی نہیں پھرتی, مرد زیادہ چھیڑتے ہیں. پروسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو عورتیں جو چھیڑتے ہیں مردوں کو بھی پیسے کے لیے. وہ نہ ماں بننا چاہتے ہیں نہ وہ فیملی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو صرف پیسہ چاہیے. جسم اپنا فروش کرتے ہیں, بیچتے ہیں اور بدلے میں پیسہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو وہ اللہ کے احکامات کی فرما برداری نہیں کر رہے, وہ زنا کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کے واسطے خدمت نہیں کر رہے ہیں, وہ حقوق العباد کو نہیں لینا چاہتے. تو وہ لوگ فاحشہ عورتیں ہیں, اور ان کا ساتھ جو دیتے ہیں وہ بھی فاحشہ مرد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. انسان وہ ہوتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی شریعت کو مانے, کیونکہ شریعت اسلام بڑی فطرت کے اوپر ہے. اگر ایک عورت پھر کہہ دے, ایک عورت نے, اگر وہی عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں یہ شوہر کو مینٹین کرتے ہوئے, ٹھیک ہے میں اور 4 کو مینٹین کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اب بتاؤ کہ عورت کے پیٹ میں 4 لوگوں سے حمل ٹھہر جائے تو کس کا بچہ تحقیق کہاں کریں گے؟ آج کل ڈی این اے ٹیسٹ ہے جو بڑا مہنگا ٹیسٹ ہے, لیکن پہلے کہاں تھا ڈی این اے ٹیسٹ؟ آج بھی نہیں کرتے لوگ, کئی لوگ ڈی این اے ٹیسٹ. 4 مرد آئے ایک ہی گھر میں اور 2 بچے, کس کس کو بابا بولیں گے؟ کس کس کو بابا بولیں گے؟ 4 مرد بیٹھے ہیں اور ایک عورت بیٹھی ہے, کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ سب تمہارے باپ ہیں, وہ پہلا باپ, یہ دوسرا باپ, یہ تیسرا, یہ چوتھا. دیکھو میرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے 4 مرد مینٹین کرنے کا. ذرا سوچئے, کیا کوئی تو دیکھیں گے کہ یہ 4 مرد ہیں, بچے بھی پریشان ہوں گے, 4 بابا ہیں ہمارے. بابا ٹھیک ہے تم پیسہ دو, تو مرد وہ برداشت کر پائے گا کہ وہ بچہ دوسروں کا بچہ, وہاں پہ تو فساد ہو جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا. وہ کہے گا ابے کمینے تو میری اولاد نہیں ہے, میرے کو اپنے باپ مت بول. وہ بولے گا ارے کس کی ہے پتہ نہیں ہے, بولے گا آخر میں عورت پہ آ جائے گا کہ صرف تیری ماں ہے, بس اتنا تو ہمیں معلوم ہے. یہ اس نے فاحشہ عورت ہیں, پیسے دیتے ہیں, اپنے ساتھ اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں, جاتے ہیں. تو تم لوگ سب ایک فاحشہ عورت کی اولاد ہو, پتہ نہیں کس کس کے بچے اس نے پیدا کیے. تو گالی ملے گی اسے. کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں گالی ملے؟ پھر جب تم بوڑھی ہو جاؤ تو تمہارا کون ہے؟ تمہارا بچہ جو اسلام پہ قائم ہوگا وہ تمہیں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا, کہے گا کہ فاحشہ, ماں کی تو خدمت کا حکم ہے لیکن میں فاحشہ پن کو پسند نہیں کرتا, میری ماں نے کفر کیا ہے, بڑا غلط کام کیا ہے. تو تم سوشل لائف میں رہ نہیں پاؤ گی نا. نہیں میں کسی بچوں کو نہیں بولوں گی, میں ان کو بھی, مرد کو بھی نہیں بولوں گی, چوری چھپی میں سب سے فیملی پلاننگ کروں گی, لیکن ان سے فیملی پلاننگ نہیں کروں گی. کوئی بات ہوئی؟ کیا یہ مرد جو مسلمان ہے برداشت کرے گا؟ کیا اللہ کے احکامات کو برداشت کرے گا؟ وہ تو برداشت کرے گا, لاگو کرے گا, بولے گا کہ یہ تو زنا ہے, بہت بڑا گناہ عظیم ہے. لہٰذا عورت کو سزا کی بات آ جائے گی. لہٰذا جو عورت اللہ پہ یقین کرے اسے چاہیے کہ اللہ کی شریعت کو بھی قبول کرے, اور اسے چاہیے کہ یہ مانے کہ عورت بنی ہے مرد کے لیے, اور عورت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کے لیے. وہ پوری ایک زندگی گزارتی ہے. وہ جب کمزور ہو جاتی ہے تو نانی دادی بنتی ہے,
اور اس کو کئی خدمت گزار اس کے نواسے ہوتے ہیں، پوترے پوتریاں ہوتے ہیں، اس کو بیٹھی جگہ کھانا دینے والے اس کا بیٹا ہوتا ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں جو عزت کرتی ہیں، دعاؤں کے لیے جھکتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں اللہ سے، وہ عزتیں. پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسے جنتوں میں داخل کیا جاتا ہے. تو وہاں پر اسے انہی کا مرد ملے گا جو آدم علیہ السلام کی صورت کے ہوں گے، اور وہ مرد میں اتنی طاقت ہوگی کہ ہر طریقے سے اسے وہ مطمئن کر سکیں گے اسی عورت کو. وہاں پر اور حوریں بھی ہوں گی، لیکن جو اگر آپ نیک عورت ہوگی تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان حوروں کا صدر بنائے گا، آپ کو بھی بہت بڑا خوبصورت عورت بنا دے گا اور آپ کے اندر سے حسد نکال دے گا. وہ فطرت وہاں نہیں ہوگی، آپ خوش رہو گی وہاں پر، کیونکہ آپ کو اپنے ہی شوہر کے اندر وہ ہر چیز ملے گی. کیونکہ وہاں پر دوسرا کوئی مرد دیکھیں گے تو سب آدم علیہ السلام کی صورت کے رہیں گے، تو آپ کا مرد میں ہی سب کچھ ملا ہوا ہے. آپ اگر چاہو گے اللہ سے دعا کرو گے تو مرد کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا کے آپ کو پیش کر دے گا جیسے آپ چاہو گی. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ورائٹیز کیا وہاں پہ سب ایک ہی ورائٹی کے ہوں گے نا. تو میرے بھائی اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کریں. چوری چھپی، اب حدیث کے مطابق آپ دیکھیں 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور رہنے کا نہیں ہے. آپ دیکھیں لوگ آج کل سعودی عرب چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، بیوی کو یہاں پر 1 سال چھوڑ جاتے ہیں، خوبصورت بیوی سے عقد کر کے آتے ہیں، ان کے ساتھ 1 آدھ مہینہ رہے اور چلے جاتے ہیں. حمل ٹھہر گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں. وہ 4 مہینے کے بعد وہ جو ہے نا بیوی جنسی خواہشات کی عادی ہو جاتی ہے، وہ زنا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اپنے دیوروں کے ساتھ زنا کرتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زنا کرتی ہے، گھومتی ہے پھرتی ہے، لیکن پبلک کو خاندان میں بھی نہیں معلوم ہوتا. شوہر وہاں محنت کر کے پیسے بھیجاتا ہے، وہ اپنا کام پورا کرتی ہے، لیکن چوری چھپی زنا ہوتے رہتا ہے، لیکن شوہر کو خبر نہیں ہوتی. شوہر کو وہ بیوقوف بنا کے رکھتی ہے. اور وہاں پر شوہر بھی کوئی اچھا کام نہیں کرتا، وہ بھی پروسٹیٹیوٹس کے پاس جاتا ہے اور اپنے آپ کو بولتا ہے میں پاک ہوں، اچھا ہوں. اب ہو گئی بات، وہاں وہ گناہگار، یہاں یہ گناہگار. تو آپ لوگ ڈرو اللہ سے اور اللہ کے واسطے شریعت کا صحیح استعمال کرو. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ.